खुदावंद का पाक कलाम जो यशाया बिन आमोस की किताब के 57वें बाब की 19वीं आयत में लिखा गया, वो आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यशाया बिन आमोस की किताब उसका 57वां बाब और उसकी 19वीं आयत में खुदावंद का पाक कलाम यूं फरमाता है। खुदावंद फरमाता है, मैं लबों का फल पैदा करता हूँ, सलामती सलामती उसको जो दूर है और उसको जो नज़दीक है, और मैं ही उसे सेहत बख्शूंगा। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। अब आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के दूर झुकाएं और खुदावंद से दुआ मांगें। खुदावंद खुदा रब्बुल इज़्ज़त जलाली आसमानी बाप, यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए, तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार और तेरी मोहब्बत के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस साल के लिए और साल के शुरू में तेरे कदमों में आए हैं। खुदावंद अपना करम कर कि हमारी ज़िंदगी तेरी पाक मर्जी के मुताबिक ढले। रहीम बाप, जहाँ कहीं भी तेरे लोग इकट्ठे हैं वहाँ तेरी बरकत हो, उनकी हिफाजत कर। अपने तमाम खादमों को बरकत दे। तेरा अपना खादिम तेरे हजूर हाजिर है, अपने तमाम गुनाहों खामियों का इकरार करके तू अपना करम कर, ताकि मेरा दुनियावी इल्म और अकल दूर हों और तेरे पाक की रहनुमाई मिले। अपने पाक कलाम का इरफान अता कर और हम सबों को ये तौफीक बख्श दे कि हम ना महज इसके सुनने या सुनाने वाले बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। इस ईमान के साथ कि तेरा बेटा यहाँ मौजूद है, क्योंकि उसने फरमाया कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान हाजिर होऊंगा। तो हम सबों को बरकत दे। पूरी तवज्जो के साथ अपने पाक कलाम की आवाज़ सुनने का फजल अता कर और हम इसको दिल में जगह दें ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का पाक कलाम फरमा रहा है, सलामती सलामती उसको जो दूर है और उसको जो नज़दीक है। पहली बात आपके गोश गुजार कर दूं कि ये दूर और नज़दीक की एक तशबीह जो है, ये गैर कौमों के लिए और यहूदियों के लिए। नज़दीक वाले जो हैं वो यहूदी के लिए जाएंगे और दूर वाले हम जो गैर अक़वाम, सब के लिए खुदावंद की तरफ से सलामती सलामती 2 दफ़ा यहाँ लिखा गया है कि सब के लिए सलामती है, और मैं ही उसे सेहत बख्शूंगा। यानी उसके होंठों को शुक्रगुजारी के लिए, जैसा कि शुरू में लिखे, खुदावंद फरमाता है, मैं लबों का फल पैदा करता हूँ। खुदावंद है जो हमारे होंठों को शुक्रगुजारी के लिए नए सिरे से ताजगी बख्शता है। और आज खुदा ने जो हमारी जिंदगी में नया साल हमें देखने को बख्शा है, खुदावंद से दुआ है कि वो शुक्रगुजारी के लिए हमें इस नए साल में
نئے سرے سے تازگی بخشے۔ اگرچہ مجھے یا آپ کو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اس نئے سال میں خداوند نے ہمارے لیے کیا رکھا، لیکن جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں لے کر ہم اپنے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اور وہ کچھ پورا کر سکتے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے اس سال میں رکھا ہوا ہے۔ پیغام کے شروع میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ ہر ایک کے منہ پر یہی ہے کہ جی نیا سال ہے، نیا سال مبارک ہو۔ گزارش یہ ہے کہ اس نئے سال میں کسی بھی بوجھ کے بغیر داخل ہو۔ اب بوجھ کو ہم نے اپنی کمر پر، اپنے سر پر تو نہیں اٹھایا ہوا، مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال یا پرانی زندگی کا کوئی بوجھ لے کر اس نئے سال میں داخل نہ ہو۔ وہ بوجھ پچھلے سال کے درد ہو سکتے ہیں، وہ بوجھ پچھلے سال کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، اور وہ بوجھ پچھلے سال کی ناراضگیاں ہو سکتی ہیں، وہ بوجھ پچھلے سال کے زخم اور پچھلے سال کی مایوسیاں ہو سکتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو لے کر نئے سال میں داخل نہ ہو، نہ ناراضگیاں، نہ پچھلے سال کے دکھ، نہ غم، نہ فکر، نہ پریشانی۔ اگر ہم ان سب کو ساتھ لے کر نئے سال میں داخل ہوئے تو پھر ہم اپنے ساتھ بہت سی تلخیاں، بہت سی ناراضگیاں اور معاف نہ کرنے کا بوجھ بھی ہم پر آن پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سال ہمارا بوجھ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ چاہیے تو یہ کہ ہم پچھلا بوجھ جو ہے وہ دکھ، غم، فکر، پریشانی یا ناراضگی کا، اسے یہیں چھوڑ کر اگلے سال میں قدم رکھیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں میری اور آپ کی روح ایک اور سال تک اپنے ساتھ گھسیٹ نہیں سکتی۔ بات کو غور سے سن لیجیے۔ غم، ناراضگی، فکر، پریشانی، دکھ، یہ غم ہماری روح اپنے ساتھ ایک اور سال کے لیے کیسے گھسیٹ سکتی ہے؟ کیوں؟ نہ مجھے علم، نہ آپ کو علم۔ جب پچھلے سال نیا سال آیا تھا ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم نے یہ سال دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا۔ آج جب نیا سال آیا ہے، کس کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے اس سال میں کیا رکھا ہے، اور کسے معلوم ہے کہ وہ اگلے سال ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اپنے ساتھ ماضی کے غم یا پچھلے سال کے غم جو ہیں، ان تلخیوں کو، اس بوجھ کو، ان پریشانیوں اور ان فکروں کے بوجھ تلے دبے ہوئے نئے سال میں داخل نہ، بلکہ ہر ایک لمحہ، ہر ایک سیکنڈ اس کے فضل کی کثرت اور کل کی ضروریات کی فکر کے لیے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نئے سال میں داخل۔ اور پھر ایک اور بات کہ خالی ہاتھ اس نئے سال میں داخل ہوں۔ جب آپ خالی ہاتھ اس نئے سال میں داخل ہوں گے تو خدا سے آپ برکات پا سکیں گے جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ خالی نہ ہوں تو اور کوئی چیز آپ اٹھا سکتے ہیں؟ اس سال میں خدا کی برکات کے لیے خالی ہاتھ داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ آج اس نئے سال کے موقع پر 5 چیزیں یا 5 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
जिन पर हमारा ईमान पूरे तौर से मरकूज होना चाहिए, या हमारी पूरी तवज्जो इन 5 बातों की तरफ होनी चाहिए। अब ये ना समझ लें कि सिर्फ यही 5 बातें जिन पर अमल करके हम खुदा के मंजूर नजर हो सकते हैं। गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूं कि ये 5 बातें ऐसी हैं जिन पर हमारे ईमान की पूरी तवज्जो होनी चाहिए। कलाम मुकद्दस में तीमुथियुस का दूसरा खत और दूसरे बाब की 21वीं आयत। मैं 40-41 साल यहाँ शायद हो गए हैं, और मुझे अपनी जात पर अफसोस है, आप पर तो मैं कर नहीं सकता, कि जिन्हें खुदा ने बाइबल मुकद्दस पढ़ने का फजल बख्शा वो बाइबल उठाना पसंद नहीं करते, गीत गाने के लिए गीत की किताब नहीं हाथ में पकड़ना पसंद करते। ना आप बाइबल साथ लेके आते हो, अगर यहां पढ़ी है तो ये पकड़ के कोई नहीं पढ़ना पसंद करता। किस इबादत में हम आते हैं? बाइबल मुकद्दस पढ़ने से भी आप गुरेज करते हो। तीमुथियुस का दूसरा खत दूसरे बाब की 21वीं आयत में खुदा उनका पाक कलाम हमारे लिए यूं फरमाता है, बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने ताईं पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार हो। पहली बात जो हमारे लिए काबिल तवज्जो इस नए साल पर है वो ये है कि हम खुदावंद खुदा के लिए इज्जत का बर्तन हो, मुकद्दस बने, यानी एक खास मकसद के लिए खुदा के लिए अपनी जिंदगी अलग कर ले, मुकद्दस बने, खुदा के काम के लिए, खुदा के मकसद के लिए इज्जत का बर्तन बने। अगर आज तक हम ऐसा नहीं कर पाए तो शायद खुदा ने हमें इसीलिए ये साल बख्शा है कि हम इस साल खुदा के लिए इज्जत का बर्तन हो। और जैसा यहां लिखा है, मालिक के काम के लायक बने। खुदा जो हमारा खालिक और मालिक है उसके काम के लायक बने और हर एक नेक काम के लिए तैयार है। शायद हम बदी के कामों के लिए बहुत तैयार होते हैं क्योंकि वो हर वक्त हमारे जहनों में छाई रहती है। खुदा का कलाम पहली बात हमें ये बता रहे आज इस नए बात पर, साल पर, कि हम इज्जत का बर्तन हो, मुकद्दस बने और मालिक के काम के लायक बने और हर एक नए काम के लिए तैयार। आप सब जानते हैं कि जब शाऊल दमिश्क की राह पर जा रहा था, जब खुदावंद उस पर जाहिर हुआ तो उसने एक सवाल पूछा था। सवाल क्या था? ऐ खुदावंद तू कौन है? तो जो जवाब उसे मिला था वो गौर से सुने। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाए। आज इस नए साल के मौके पर मैं समझता हूं कि खुदावंद हमें बिल्कुल यही तलकीन कर रहा है कि जो कुछ तुम्हें करना चाहिए वो तुमसे कहा जाएगा। कि इज्जत के बर्तन बनो, मुकद्दस बनो, यानी अपने आप को खास मकसद के लिए अलग करें। खाली बर्तन बने जो रोजाना इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होता है। बहुत से लोगों ने भैंसें रखी हैं तो वो जब वक्त आता है तो वो पूछते हैं जी पांडा खाली है कि नहीं। अगर खुदा को आपकी जरूरत पड़ी है और आप दस्तयाब नहीं हैं, आप दुनिया के कामों में उलझे हुए हैं, तो फिर खुदा आपको कैसे इस्तेमाल करे? इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है कि इज्जत का बर्तन हूं, और वो बर्तन जो हर वक्त या खास मौके के लिए दस्तयाब, वो बर्तन बनने की जरूरत है। अब आप
آپ کہیں گے جی کہ ہم اس کام کے لیے استعمال ہوں گے، مجھے پتہ ہے نا، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. کسی کو گدے کا کوئی کام کہہ دو، خدمت کا کوئی کام کہہ دو، اور میں کرتا پھر. عزیز بھائی اور عزیز بہن، خدا کے کام کے لیے عزت کا برتن بنو جو خدا کے لیے الگ کیا گیا ہو. جس نے ہمیں بنایا ہے، خالق چونکہ خداوند ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیسے اور کب استعمال کرنا ہے. دو چیزیں ہیں، کیسے استعمال کرنا ہے اور کب استعمال کرنا، یہ وہ جانتا. اور جب ہم اس کیسے اور کب کو سمجھ نہیں پائیں گے، ہم کبھی خدا کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. ہم بہانے کریں گے کہ جی میں اس یہ کام نہیں کرتا، ہم سوچیں گے کہ جی میرے پاس تو ابھی وقت نہیں. کیسے اور کب خدا ہمیں استعمال کرتا ہے، ہر وقت اس کے لیے دستیاب رہیں. یوشیا کی کتاب میں خداوند نے پوچھا تھا کہ میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا، تو یوشیا نبی کی آواز کیا تھی؟ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج. کیا آج اس نئے سال پر میں اور آپ خداوند کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، میں دستیاب ہوں، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیرا ایسا برتن ہوں جو عزت کا برتن ہے، مجھے جیسے اور جب چاہے تو اپنی پاک مرضی کے مطابق استعمال کر. دوسری بات جو آج گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فرما بردار، کہ فرما بردار بنے. یہ مت سوچئے، ہم سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنی ذات میں کسی بھی چیز کا دعویٰ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، میں بھی دعوے کرتا ہوں گا، آپ بھی کرتے ہوں گے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں نہ کوئی اختیار ہے اور نہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کسی بھی کام کے کرنے کا دعویٰ. یہ صلاحیت، یہ قوت، یہ عقل، یہ دانائی جو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ملتی ہے، یہ خداوند کی طرف سے. پولس رسول کی معرفت کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط 3 باب کی 5ویں آیت پڑھ کے دیکھ لیجیے. کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط 3 باب اور 5ویں آیت. یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے خود کچھ خیال بھی کر سکے. کام تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اپنی طرف سے کچھ خیال بھی نہیں کر سکتے. تو کہاں گئی ہماری شیخیاں، ہماری ڈینگیں، ہمارا فخر، ہمارا غرور، ہمارا گھمنڈ؟ سنیے کیا لکھے. یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت یعنی صلاحیت، اہلیت، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے. سنیے آپ نے، ہماری لیاقت کہاں سے ہے؟ خدا کی طرف سے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. فرما بردار بنے، کیونکہ خداوند ہی کی بخشی ہوئی صلاحیت ہے، اور خداوند کی بخشی ہوئی صلاحیت سے ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ کوئی شاخ درخت سے جدا ہو کر بڑھ نہیں سکتی جب تک جو پیوند کی جاتی ہے شاخ، جب تک وہ انگور کے حقیقی درخت میں پیوند رہتی ہے وہ اسی کے مطابق بڑھ سکتی ہے. اگر وہ جدا ہو گئی تو نہ کوئی اس کی صلاحیت، نہ وہ بڑھ سکتی ہے، نہ وہ پھل لا سکتی ہے. اس لیے ہمیں خداوند کے ساتھ وفاداری سے، فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات، وفادار ہے. اس وفاداری کو دیانتداری بھی کہا جاتا ہے. خداوند کے ساتھ وفادار رہیں.
کیونکہ ہم اپنے تو ہیں نہیں، ہم تو قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ اور پھر کلام مقدس کہتا ہے کہ ہم مختار ہیں، خدا نے ہمیں اپنے چیزوں کا مختار بنایا ہے، اور مختار کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ دیانتدار ہے، وفادار، دیانتدار۔ کرنتھیوں کا پہلا خط 4 باب کی 2 آیت سن لیجیے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پر رسول کا پہلا خط 4 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور یہاں یعنی اس دنیا میں اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے۔ جب میں اور آپ مختار ہیں تو دیانتداری اور وفاداری جو ہے یہ بڑی لازم ہے۔ اور اس نئے سال میں ہمارے ایمان کا اجر جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ملے۔ ہر ایک بات اور منصوبے میں خدا کی پاک مرضی تلاش کریں۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے منصوبوں میں، اپنے پروگراموں میں خدا کی مرضی کو تلاش نہیں کرتے، کوئی مانے یا نہ مانے، بلکہ چاہیے یہ کہ ہم ہر بات اور منصوبے میں خدا کی مرضی کی تلاش کریں، خداوند کی خوشی کے تابع جئیں۔ اور اگر آج تک ہم نے ایسا نہیں کیا تو خداوند چاہتا ہے کہ اس نئے سال میں ہم خداوند کی خوشی کے تابع زندگی بسر کر سکیں، خدا کے ساتھ رہیں۔ کیوں؟ کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ قربانی کی نسبت فرما برداری جو ہے وہ بہتر ہے۔ قربانی کی نسبت فرما برداری کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ کلام مقدس ایسا بتاتا ہے۔ شمول کی پہلی کتاب اس کا 15واں باب اگر ہم دیکھیں 22ویں اور 23ویں آیت، تو وہاں خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، شمول کی پہلی کتاب اس کا 15واں باب 22ویں اور 23ویں آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے، سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوکھنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ قربانیاں اور ذبیحے جو ہیں وہ اس قدر خدا کو خوش نہیں کرتے جس قدر کے حکم ماننا کیا جائے، جس قدر کی خداوند کی فرمانبرداری اور وفاداری کر سکتی ہے اسے خوش۔ اور آگے لکھے، دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر۔ یہ ہے خداوند کی فرما برداری اور اس کا حکم ماننا۔ یہ بکروں کی قربانیوں سے، مینڈوں کی قربانیوں سے، ان کی چربی سے بہتر ہے۔ آگے سنیے 23ویں آیت میں کیا لکھا ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہے۔ ایک بندہ باغی ہے، سرکش ہے، خداوند کا فرما بردار نہیں ہے، خداوند کا حکم نہیں مانتا، اور دوسرا جادوگر ہے، دونوں برابر ہیں۔ سن لیجیے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہے۔ آپ کہیں گے جی میں تو جادوگر نہیں ہوں، میں تو ان کے قریب بھی نہیں بیٹھتا، لیکن اگر آپ خدا کے باغی ہیں، اس کے فرما بردار نہیں ہیں، وفادار نہیں ہے اس کے ساتھ، تو کلام مقدس یہ کہہ رہا ہے کہ بغاوت اور جادوگری برابر ہے، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ اگر کوئی سرکش ہے، آپ کہیں گے جی ہم تو نہیں کبھی بتوں کے آگے سجدہ کرتے، لیکن اگر آپ سرکش ہیں اور خداوند کا حکم نہیں مانتے، فرما بردار نہیں ہیں، تو یہ بھی بت پرستی ہی ہے۔ سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا۔ جب آپ خداوند کے حکم کو رد کرتے ہو، نہیں مانتے، سن کے فرمانبرداری نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، میں ایسا نہیں کرتا، تو ہم سارے پھر
جب ہم خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں تو خدا بھی ہمیں رد کر دیتا. یہ ہماری راہیں اس قدر بگڑی کیوں ہوئی؟ ہماری شخصی زندگی کی، خاندانی زندگی کی، کلیسیائی زندگی کی راہیں اسی لیے بگڑی ہوئی ہیں کہ ہم خدا کے احکام کے مطابق نہیں چلتے. ہم نے خدا کو رد کر دیا. سنتے ضرور ہے، سناتے ضرور ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں. تو پھر خداوند کہتا ہے چھڈ دیتا انہاں نوں میں بھی گمراہ تے انہاں نے پکڑیا مڑ اپنا ہی. یہ اسی لیے تو ہماری اپنی اپنی راہیں ہیں، کیونکہ ہم نے خداوند کو رد کر دیا، پھر وہ بھی ہمیں رد کر دیتا ہے. اس لیے آج مجھے اور آپ کو اس نئے سال کے پہلے دن میں خدا کے ساتھ وفاداری اور فرمانبرداری کا وعدہ کرنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ خدا ہمیں کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے اور کر سکتا ہے. یہ خداوند کو معلوم ہے. یہ کبھی مت سوچئے کہ میں اپنے طریقے سے خداوند کو کہوں کہ مجھے استعمال کر. ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کب اور کیسے استعمال کر سکتا. چوتھی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو آیت ہم نے پڑھی تھی یشعیاہ کی کتاب کے 57 باب کی 19ویں آیت، سلامتی اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے. شکر گزاری کے ماحول میں زندگی بسر کریں. اگر ہماری شخصی زندگی، ہماری خاندانی زندگی، ہماری کلیسیائی زندگی شکر گزاری کے ماحول میں بسر نہیں ہو رہی تو یہ زندگی گزارنے کا نکما ترین طریقہ ہے. اگر شکر گزاری کے ساتھ زندگی بسر کی جائے تو یہی سب سے بہتر طرز زندگی ہے. زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کہ شکر گزار. اگر آج تک ہم خداوند کے شکر گزار نہیں ہیں، آج سے خداوند کے ساتھ وعدہ کیجیے کہ خداوند ہم شکر گزاری کے ساتھ، جس حالت میں تو رکھے، جیسے رکھے، ہم شکر گزاری کے ساتھ تیرے ساتھ زندگی بسر کریں. 5ویں بات، پر اعتماد رکھے، خدا پر بھروسہ رکھے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو جانتا ہے. دوسرا تیموتھیوس کا خط 2 باب کی 19ویں آیت سن لیجیے. تیموتھیوس کا دوسرا خط 2 باب کی 19ویں آیت میں خدا کا پاک کلام اس طرح سے فرماتا ہے، تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے. 2 باتیں یہاں بیان کی گئی کہ ہم پورے اعتماد کے ساتھ خداوند پر بھروسہ رکھیں. سچائی، خدا کی سچائی اس نوشتے کے ساتھ سنگ بنیاد کی طرح مضبوط کھڑی ہے. عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، غور سے سن لو کہ خدا اپنوں کو پہچانتا اور جانتا. اس اعتماد کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ آج نئے سال میں داخل ہو کہ خدا مجھے جانتا اور خدا مجھے پہچانتا. اور پھر جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں، مجھے آپ پوچھیں گے میں آپ کو پوچھوں گا، ہم کہیں گے ہم سارے خداوند کا نام لیتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ جو خداوند کا نام لیتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ناراستی سے باز رہے. اگر ہم ناراستی سے باز نہیں رہتے تو ہم خداوند کا نام نہیں لیتے، ہم صرف ایسے ریاکاری کرتے ہیں. جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے. خداوند
ہمیں جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ شاید آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں اس وقت میرے پاس ساتھ جن کو میں نام سے نہیں جانتا، لیکن پوری دنیا میں ایماندار ہو، بے ایمان ہو، خداوند کے وفادار ہو یا اس کے باغی ہو، خداوند ہر ایک کو اس کے نام سے جانتا، اور پھر اپنے لوگوں کو وہ کیسے بھول سکتا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے یوشیا کی کتاب 43واں باب اور اس کی پہلی آیت میں، یوشیا بن آموس کی کتاب اس کا 43واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا۔ ہر ایک کے نام سے واقف ہے، ہر ایک کو پہچانتا۔ یہاں جتنے بھی بیٹھے، میں اگر کسی کو اشارہ کروں کہ ادھر آ، نام نہ لوں تو شاید کوئی کہے گا جی میں نے بلایا گا، میں نے بلایا گا، یا میں نام نہیں لیتا، میں کہتا ہوں ادھر آئیں گے، تو شاید 2-3 لوگ سمجھیں گے کہ مجھے بلایا، مجھے بلایا۔ خدا کے ہاں ایسا نہیں ہے، وہ ہم سب کو نام سے پہچانتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا، وہ ہمیں جانتا ہے، ہمیں پہچانتا ہے اور ہمارے نام سے واقف ہے۔ اس اعتماد کے ساتھ اس سال میں ہمیں داخل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم خداوند کے لیے اجنبی نہیں، ہم اس کے لیے غیر نہیں ہیں۔ خداوند خدا ہماری زندگی کی ہر تفصیل سے اور ہر ایک ضرورت سے واقف ہے، اور اس کی توجہ کسی صورت میں تقسیم نہیں ہوتی۔ جو توجہ وہ میرے لیے رکھتا ہے، میری توجہ کسی اور کے لیے تقسیم نہیں کرتا، اور کسی اور کی توجہ میرے لیے تقسیم نہیں کرتا۔ جو توجہ آپ کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ ہر ایک کو نام بنام جانتا ہے۔ پھر اس بات سے بھی آپ کو خوش ہونا چاہیے، اور اس بات کے ساتھ آپ کو اس نئے سال میں داخل ہونا چاہیے کہ خداوند آپ کے دل سے واقف ہے۔ آپ میرے دل سے واقف نہیں ہیں، میں آپ کے دل سے واقف نہیں ہوں، لیکن خداوند ہم سب کے دلوں سے واقف ہے، اس سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تواریخ کی دوسری کتاب 16ویں باب کی 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تواریخ کی دوسری کتاب 16واں باب 9ویں آیت میں، خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی۔ کیا خداوند ہے؟ خداوند تیرا شکر، ہمارے خدا کی آنکھیں کیا کرتی ہیں؟ تمام ساری زمین پر پھرتی ہیں، وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے، اپنے تائیں کبھی دکھا۔ اس کی آنکھیں تمام زمین پر پھرتی ہیں، وہ آپ کے دل سے واقف ہے۔ کوئی دل ایسا نہیں ہے جس سے اسے واقفیت نہ ہو۔ وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کہاں سے ہیں، ہمارے ارادوں سے واقف ہے، ہمارے محرکات سے، یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سے واقف ہے، وہ ہماری خواہشوں سے واقف ہے، اور وہ ہماری ان دعاؤں سے بھی واقف ہے جن میں کوئی لفظ نہیں ہو۔ حنا کی دعا آپ نے سنی؟ دیکھیں کوئی لفظ بولا تھا اس نے، لیکن وہ اس سے واقف ہے۔ آج آپ کی دعا میں کوئی لفظ نہ بھی ہو تو پھر بھی ہمارا خدا ہمارے دل سے واقف ہوتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ پھر خداوند ہمارے مقام سے واقف ہے۔ جو بچے موبائل استعمال کرتے ہیں، اسمارٹ موبائل، آج کل تو یہ عام چیز ہو گئی ہے۔ اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مقام سے واقف ہے، یعنی خدا ہماری جگہ سے واقف ہے کہ ہم کہاں۔ جو بچے موبائل استعمال کرتے ہیں، کئی دفعہ کوئی نہ ایڈریس مل رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں جی اپنی لائیو لوکیشن جو ہے نا وہ ہمیں سینڈ کر دو، ہم ڈھونڈ لیں گے۔
خدا کو تو ساری لوکیشنز کا پتہ ہے، خدا کو سارے مقاموں کا، ساری جگہوں کا پتہ ہے، اور اس کے پیغمبر جو ہیں، اس کا پیغام لانے والے فرشتے جو ہیں، وہ بھی ساری جگہوں سے واقف ہے۔ زبور کی کتاب کے 139ویں زبور کی 4 آیت سے 7ویں آیت تک لکھا ہے۔ زبور کی کتاب 139واں زبور 4 آیت سے 7ویں آیت میں، دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور سے نہ جانتا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہماری زبان پر جس سے اس کو واقفیت نہ ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا، تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ کوئی جگہ ہے یہاں خداوند کو پتہ نہ چلے؟ وہ آپ کے مقام سے، جگہ سے، لوکیشن سے بھی واقف ہے۔ اس بھروسے کے ساتھ خداوند کے بخشے ہوئے اس نئے سال میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ یہ بھائی ایسا کیا بیٹھا ہے؟ ڈاک خانے میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں، جو ڈاک بانٹتے ہیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایڈریس نہیں نہ ملتا، تو وہ اوپر لکھ دیتے ہیں کہ پتہ نامعلوم ہے، اس لیے وہ خط واپس چلا جاتا ہے۔ خدا کے آسمانی ڈاک خانے میں، یا یہ کہہ لیجیے کہ دعائیا ڈاک خانے میں کوئی خط ایسا نہیں ہے جو پتہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے واپس چلا جائے، کیونکہ اس کے فرشتوں کو ایک ایک مقام کا، خدا کو ہر مقام اور ہر جگہ کا علم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دعا ایڈریس معلوم نہ ہونے کی وجہ سے واپس نہیں ہو۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، خدا ہر وقت آپ پر نگاہ رکھتا ہے، نہ کبھی آپ کو اکیلا چھوڑتا ہے اور نہ کبھی آپ سے دستبردار ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی، میری اور سب کی بلاہٹ سے واقف ہے۔ رومیو کے خط میں پہلے باب کی پہلی آیت میں پولس رسول کے لیے لکھا ہے، پولس جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، وہ ہماری، جس طرح رسول بلایا گیا، وہ ہماری بلاہٹ سے بھی واقف ہے کہ اس نے ہمیں کس کام کے لیے، کس مقصد کے لیے اس دنیا میں رکھا ہے، وہ ہماری بلاہٹ سے واقف ہے۔ عزیزو، یاد رکھیں کہ آپ سب خدا کے مقرر کیے ہوئے، وہ جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کیا صلاحیتیں دی ہیں اور کیا کیا ہتھیار بخشے ہیں تاکہ آپ ان سب سے واقف ہوں، اور جو کچھ وہ آپ کے لیے اب کرے گا اور جو کچھ مستقبل میں کرے گا، خدا اس سب سے واقف ہے۔ اس سال میں جو کچھ خدا ہمارے لیے کرے گا وہ سب اس سے واقف ہے۔ آج میری گزارش ہے آپ سب سے، بلکہ اپنے آپ سے بھی، جب ہم خدا کے حضور یہ وعدہ کریں گے تو ہم سارے شامل ہوں خدا کے ساتھ اس نئے سال 2022 میں اس وعدے کے ساتھ داخل، اور اس کے جوئے اور اس کے قوت کے تابع رہ کر زندگی بسر کریں۔ آئیے ہم خداوند سے اس نئے سال میں اس وعدے کے ساتھ داخل ہوں۔ ہم سب خداوند کے ساتھ دعا کی صورت میں یہ وعدہ کریں گے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے حضور اس دعا میں یہ وعدہ کریں، رحیم باپ، جب بھی جس مقصد کے لیے تو مجھے بلائے میں دستیاب ہوں گا۔ آج سے میں تیرا فرما بردار، وفادار اور شکر گزار رہوں گا۔ میں اپنا پورا بھروسہ تجھ پر رکھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے
میرے نام سے جانتا ہے، میں تیرے لیے اجنبی نہیں ہوں، تو میرے دل اور میری بلاہٹ سے واقف ہے۔ خدا آپ سب کو اس وعدے پر قائم رکھنے کا فضل بخشے۔ آپ سب کو میری اور میرے خاندان کی طرف سے نئے سال تمام تر خوشیوں کے ساتھ مبارک ہو۔ خدا یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں تیرے فضل کے لیے، تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا۔ آج ہم خدا تیرے حضور یہ محنت کرتے ہیں، اور جو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی تو ہمیں بلائے اور جس مقصد کے لیے بھی بلائے ہم حاضر ہوں گے، یہ فضل عطا کر کہ اس سال میں تیرے فرما بردار رہیں، وفادار رہیں، شکر گزاری کے ساتھ یہ زندگی گزارے، اور رحیم باپ یہ بھی فضل بخشے کہ ہم اپنا پورا بھروسہ تجھ پر رکھیں، کیونکہ تو نام لے کر ہمیں بلاتا ہے، تو ہمارے دل اور ہماری بلاہٹ سے واقف، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے بخشے کہ خداوند ان ساری باتوں پر عمل کرنے کا ہمیں فضل بخشے، اور آج کے کیے ہوئے وعدے پر جانبداری سے عمل، عبادت کے بچے ایسے ہماری مدد فرما، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔